बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ इस पॉइंट पर बात करेंगे कि अपने गैर मुस्लिम दोस्तों को उनके कौमी या मजहबी त्योहारों पर मुबारकबाद का पैगाम देना जायज़ है या जायज़ नहीं है। क्रिश्चियन दोस्तों को क्रिसमस के मौके पर हैप्पी क्रिसमस कहना, हिंदी दोस्तों को दिवाली के मौके पर हैप्पी दिवाली कहना, बुद्धिस्ट दोस्तों को विसाख के मौके पर हैप्पी विसाख कहना, ये दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है। होता ये है कि जब भी क्रिसमस नज़दीक आता है तो मुसलमानों में से बाज़ तंग नज़र अनासिर एक कैंपेन शुरू कर देते हैं और उनकी कैंपेन का मकसद ये होता है कि खुले दिल और दिमाग वाले मुसलमानों को जो क्रिसमस पर अपने क्रिश्चियन दोस्तों को विश करते हैं वो उन्हें विश करने से रोकने की एक कैंपेन चलाते हैं। पिछले दिनों में बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास भी आए और ऐसे भी मैसेजेस आते हैं जिनमें कई मौलवी साहिबान के, मुफ्ती साहिबान के फ़तवे मेंशन किए हुए होते हैं। फ़तवों की पूरी पूरी इबारत लिखी हुई होती है कि गैर मुस्लिमों को उनके त्योहारों पर मुबारकबाद देना दुरुस्त नहीं है। तो चंद पॉइंट्स पर बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट फ़तवे का, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। फ़तवा अल्लाह का हुक्म नहीं होता। फ़तवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं होता। फ़तवा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान से लेकर मौलवी के दिल पर उतरते हैं। फ़तवा प्योरली मौलवी की अपनी सोच होती है, फ़तवा देने वाले की अपनी सोच होती है। अगर वो तालीम याफ्ता होगा, रोशन फ़िक्र होगा, उसका दिल खुला होगा, उसका दिमाग खुला होगा, उसकी सोचें खुली होंगी, वो मुआशरे के हक़ाइक़ से आगाह होगा, मुआशरे में रहने वाले मुख्तलिफ़ अफराद और मुख्तलिफ़ तबक़ात के बाहमी मेल जोल और पुरअमन ताल्लुक़ात की अहमियत को समझता होगा, तो यही चीज़ उसके फ़तवे के अंदर भी नज़र आएगी। उसके फ़तवे के अंदर वसअत होगी, उसके फ़तवे के अंदर मुहब्बत होगी, उसके फ़तवे के अंदर अमन का पैगाम होगा, उसके फ़तवे के अंदर एक दूसरे के करीब लाने की एक जुस्तजू होगी। लेकिन अगर फ़तवा देने वाला एक तंग नज़र मौलवी है, एक कुएं का मेंढक है, एक मुतअस्सिब है और अपनी सोच के अलावा हर एक को गलत कहता है और अपने अलावा हर एक के लिए ज़िंदगी के हक़ को भी तस्लीम नहीं करता, तो उसका फ़तवा भी इसी किस्म का होगा। हमारे अपने मुल्क में पिछली चंद दहाइयों में जो फ़िरका वाराना फ़सादात हुए हैं, जो फ़िरका वाराना क़त्ल गारत गरी हुई है, जो फ़िरका वाराना दहशत गर्दी हुई है, जो ख़ुदकुश बम धमाके हुए हैं, इन सब के पीछे क्या था? फ़तवा। तो फ़तवा बहैसियत फ़तवा ख़ुद कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता। फ़तवा सिर्फ़ और सिर्फ एक मौलवी की अपनी सोच होती है। आप ये देखें कि दीन इस्लाम वो दीन है कि जिस दीन के बानी को अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन कहा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए, क्या लेके आए इंसानों के लिए? इंसानों के लिए इस्लाम लेके आए। तो इस्लाम की वजह से रहमतुल लिल आलमीन है। इस्लाम ख़ुद रहमतुल लिल आलमीन है। तो जो दीन रहमतुल लिल आलमीन है, जिस दीन को लेके आने वाला रहमतुल लिल आलमीन है, उस दीन की तशरीह और उस दीन की ठेकेदारी अब तंग नज़र और कुएं के मेंढक मौलवी के हैंड ओवर कर देंगे और फिर उसकी तशरीहात के ऊपर और उसके फ़तवों को आप कदर व कीमत की नज़र से देखेंगे तो आप इस्लाम की मानवियत से, इस्लाम की आफाकियत से, इस्लाम की रूहानियत से, इस्लाम की हकीकत से दूर चले जाएंगे। सो इन मामलात में फ़तवे की किसी किस्म की कोई अहमियत नहीं है। दूसरी बात, हमारा मुआशरा जो है, आलमी मुआशरा, ये जब से मीडिया ने तरक्की की है, अफराद और अक़वाम के एक दूसरे के साथ ताल्लुकात और रवाबित में तेज़ी आई है,
آج سے پہلے تو ایسے ہوتا تھا کہ آپ یہاں ہیں تو چند گھر دور کیا ہو رہا ہے آپ کو پتہ نہیں ہوتا تھا. اب پوری دنیا میں جو بات بھی ہو جاتی ہے وہ چند سیکنڈ میں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے. سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے, میڈیا کے ذریعے سے. تو ہماری دنیا اس وقت ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے, اور سب سوسائٹیز کے قریب آ جانے سے ایک گلوبل کلچر بھی ڈیولپ ہو رہا ہے اور کافی حد تک ہو چکا ہے. آپ ان گراؤنڈ ریالٹیز سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے. اس جدید دور کے ان تقاضوں کو آپ کو سمجھنا ہوگا, گلوبل ولیج کے تقاضوں کو آپ کو سمجھنا ہوگا, گلوبل ولیج کی حقیقتوں کو سمجھنا ہوگا اور اس کے مطابق آگے بڑھنا ہوگا. اسلام اخلاقیات کا دین ہے. اسلام آپ کو اپنے ارد گرد رہنے والے سب لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ رہنے اور اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی تاکید کرتا ہے. ان کے خوشی اور غم میں, ان کے دکھ درد میں شریک ہونے کی آپ کو تاکید کرتا ہے. اور آپ خود ذرا سوچیں, فتووں کو ایک طرف رکھتے ہوئے, کہ آپ جب اپنے کسی غیر مسلم دوست کے ساتھ کوئی انٹریکشن کرتے ہیں تو کیا آپ اس کے مذہب کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا آپ اس کے مذہب کی تصدیق کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا آپ اسے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہارا مذہب بہتر ہے, میرا مذہب کمتر ہے؟ ہرگز نہیں. ایک چھوٹی سی مثال کو سامنے رکھیں اور پھر اسی مثال کی روشنی میں ہم اپنے اصل موضوع کو بہت اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے. فرض کریں آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں, آپ ایک اچھے دیندار مسلمان ہیں. اس آفس میں کچھ ہندو بھی کام کرتے ہیں, مسیحی بھی کام کرتے ہیں, بدھسٹ بھی کام کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا. آپ آفس جاتے ہیں, مٹھائی کا ڈبہ ساتھ لے جاتے ہیں اور اپنے کولیگز کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے, یہ آپ کے لیے مٹھائی لائے ہوں. آپ ان کو مٹھائی کھلاتے ہیں, ان کا منہ میٹھا کراتے ہیں. آپ کا ہندو دوست بھی آپ کو بیٹا پیدا ہونے کی مبارکباد دیتا ہے, آپ کا مسیحی دوست بھی آپ کو مبارکباد دیتا ہے, آپ کا بدھسٹ دوست بھی آپ کو مبارکباد دیتا ہے. سب آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں. آپ کو کیسا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے نا. آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں, آپس کے اندر قربت پیدا ہوتی ہے, ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں. اسی طرح سے آپ کی کسی ہندو دوست یا کرسچن دوست کے گھر بیٹا پیدا ہو گیا, وہ مٹھائی لے کے آ گیا, آپ اسے مبارکباد دیتے ہیں بیٹا پیدا ہونے کی. تو کیا آپ اس کے مذہب کی تائید کر رہے ہیں, حمایت کر رہے ہیں؟ نہیں, آپ اس کی خوشی میں شریک ہو کر اس کی خوشی میں اضافہ کر رہے ہیں. آپ اسے یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی تم خوش ہو تو تمہاری اس خوشی سے میں بھی خوش ہوں. اسی طرح سے کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے, کسی کے گھر میں ڈیتھ ہو جاتی ہے اور آپ چل کے اس کو تعزیت کرتے ہیں. آپ کا ہندو دوست ہے یا مسیحی دوست ہے یا بدھسٹ دوست ہے, آپ تعزیت کرتے ہو. آپ اسے صرف یہ بتا رہے ہوتے ہو کہ تم دکھی ہو, تمہارے دکھ میں بھی دکھی ہوں, تمہارے دکھ کو میں بھی محسوس کرتا ہوں اور مجھے بھی تمہارے دکھ کے اوپر تکلیف ہے. میں تمہارے دکھ میں, تمہاری اس تکلیف میں تمہارے ساتھ ہوں. تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اس کے دکھ میں. آپ کسی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اس کی خوشی میں جب آپ اسے مبارکباد کہتے ہیں. اس کا اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ آپ اس کے عقیدے کی تائید کر رہے ہیں یا اپنے عقیدے کو آپ کمزور کر رہے ہیں. اسی چیز کو لے کے آ جائیں قومی تہواروں پر, مذہبی تہواروں پر. کرسمس آتا ہے, آپ اپنے کرسچن دوست کو کہتے ہیں ہیپی کرسمس. آپ خود سوچیں, جب آپ اپنے کسی کرسچن دوست کو ہیپی کرسمس کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے اسے آپ خود دیکھیں. کسی مولوی سے, کسی ملا سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ خود بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت آپ کے دل میں, آپ کے دماغ میں کیا بات چل رہی ہے. جب آپ اپنے کسی کرسچن دوست کو ہیپی کرسمس کہتے ہیں تو کیا اس وقت آپ کی نیت یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کے مذہب کی تائید کر رہے ہو؟ کیا اس وقت آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مذہب, آپ کا دین اس کے مذہب اور اس کے دین سے کمتر ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوتا. آپ اپنے کسی ہندو دوست کو دیوالی کے موقع پر ہیپی دیوالی کہتے ہو
تو خود جائزہ لو کہ کیا اس وقت آپ کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ آپ ہندوازم کو سپورٹ کر رہے ہیں یا آپ اپنے مذہب کو ہندوازم کے مقابلے میں کمتر قرار دے رہے ہیں؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ آپ ایک کرسچن دوست کو ہیپی کرسمس کہتے ہو تو آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہو اس کو کہ یہ جو کرسمس آیا ہے یہ تمہارے لیے خوشیاں لے کے آئے۔ آپ ہیپی دیوالی کہتے ہو کسی ہندو دوست کو تو آپ اسے یہ کہہ رہے ہوتے ہو کہ یہ دیوالی تمہارے لیے خوشیوں کا سبب ہو۔ آپ کسی بدھسٹ دوست کو ہیپی ویساکھ کہتے ہو تو آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہو کہ یہ ویساکھ کی جو عید ہے، یہ جو ویساکھ کا تہوار ہے، یہ آپ کے لیے خوشیاں لے کے آئے۔ میں آپ کی خوشیوں کی تمنا کرتا ہوں، میں آپ کی خوشیوں کی خواہش کرتا ہوں، دیٹس آل۔ اس سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ آپ کسی کے مذہب کی تائید کر رہے ہوتے ہیں، نہ آپ اپنے عقیدے کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کرسمس ہو، دیوالی ہو، ویساکھ ہو، آپ کے کسی اور غیر مسلم دوست کا کوئی تہوار ہو، آپ انہیں وش کر سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ نہ آپ اس کی عقیدے کی تائید کر رہے ہوتے ہیں اور نہ اس سے آپ کے اپنے عقیدے کے اندر کوئی کمزوری پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔ بات ساری کیا ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ کس لیول پر انٹریکشن کر رہے ہیں۔ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، گلوبل سوسائٹی بن چکی ہے۔ اس گلوبل ولیج اور گلوبل سوسائٹی میں وہی لوگ ترقی کریں گے، وہی معاشرے ترقی کریں گے، وہی افراد ترقی کریں گے، وہی اقوام ترقی کریں گی جن کے دل کھلے ہوں گے، جن کے دماغ کھلے ہوں گے، جن کی سوچوں میں وسعت ہوگی، جو دوسروں کو اکاموڈیٹ کریں گے تو دوسرے بھی ان کو اکاموڈیٹ کریں گے۔ مل کر چلنے، حسن اخلاق کے ساتھ چلنے، ایک دوسرے کے دکھ درد اور ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شریک ہو کر ہم اپنی دنیا کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا سکتے ہیں۔ اپنی اس گفتگو کو ختم کروں گا حافظ شیرازی کے ایک شعر پر۔ حافظ شیرازی کو عام طور پہ ایک شاعر کے طور پہ سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کا تعارف شاعر کے طور پہ کیا گیا ہے۔ وہ بنیادی طور پر شاعر نہیں تھے، وہ بنیادی طور پر ایک بہت بڑے عالم دین تھے، حافظ قرآن تھے، مفسر قرآن تھے، دینی علوم کے ایک بہت بڑے عالم تھے۔ ان کے دیوان حافظ کو بھی آپ پڑھیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں قرآن اور حدیث کی تعلیمات پر مبنی نظر آئیں گی، جیسے علامہ اقبال کی شاعری ہے۔ تو حافظ کے ایک شعر پر اپنی اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت با دشمنان مدارا۔ کہ اگر تم دونوں جہانوں کی خوشی اور آسائش چاہتے ہو تو ان دو باتوں کو اچھی طرح سے سمجھ لو۔ دوستوں کے ساتھ مروت کے ساتھ پیش آؤ اور دشمنوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ تو یہ کسی کو وش کرنا، یہ اس کے دین کی، اس کے نظریے کی، اس کے عقیدے کی تائید نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اس کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنے اور اپنے اچھے اخلاق کا ایک مظاہرہ ہے۔ اس سے آپ کے دین کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچتا اور اگلے بندے کے دین اور عقیدے کی کسی قسم کی حمایت اور تقویت نہیں ہوتی ہے۔